हेलो दोस्तों, मेरा नाम बशारत है और मेरा तल्लुक़ पाकिस्तान के एक शहर झेलम से है। मैं झेलम में पैदा हुआ और झेलम में ही पला बढ़ा। मैट्रिक तक तालीम जो है वो मैंने झेलम में ही हासिल की। आज मैं आपको जो अपना वाक़या सुनाने जा रहा हूँ, ये वाक़या जो है बिल्कुल सच्चा वाक़या है और ये मेरे साथ पेश आया। उस वक़्त मेरी उम्र 17 साल थी और मैं मैट्रिक क्लियर कर चुका था। मेरे वालिदैन चाहते थे कि मैं आगे अपनी तालीम जारी रखूं, लेकिन मेरा अब पढ़ाई में मन नहीं लगता था। मैं ज़्यादातर जो है वो दोस्तों वगैरह के साथ बाहर निकल जाया करता था। ये उस वक़्त की बात है कि क्रिकेट बड़े शौक़ से खेली जाती थी। हम लोगों ने अपनी एक टीम बना रखी थी और वीडियो गेम वगैरह का भी बड़ा रुझान था। ये दोनों ही मेरी बड़ी कमज़ोरियाँ थीं। यानी मैं वीडियो गेम के लिए कुछ भी छोड़ देता था और मैं क्रिकेट खेलने के लिए अपने दोस्तों के साथ जाने के लिए कुछ भी छोड़ देता था। इसी तरीके से मेरे वालिदैन मेरी इन हरकतों से बेहद तंग आ चुके थे और अक्सर मेरे वालिद जो थे वो मुझ पर हाथ भी उठाया करते थे, लेकिन उनके हाथ उठाने का मुझ पर कुछ ख़ास असर नहीं होता था। मैं फिर 2-3 दिन में दोबारा अपनी रूटीन पर आ जाता था और वही कुछ करने लगता था जो कि मेरी अपने मन में आता था और जो मेरे अपने मन की होती थी। मैं अभी सिर्फ़ 17 साल का ही था, तो इसलिए मेरे लिए कोई और ऑप्शन भी नहीं था सिवाय इसके कि मैं पढ़ाई करूं, लेकिन मैं था कि मेरा पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था। मैं इसी तरीके से अपने घरवालों से काफ़ी परेशान रहने लगा, क्योंकि अब घरवालों ने मेरा बाहर निकलना बंद कर दिया था और मुझ पर कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही सख्ती करने लगे थे। मेरे बाप को तो बस जो है वो मैं एक आँख नहीं पाता था। वो जब चाहता था मुझे कमरे में बंद करके बाहर से कुंडी लगा देता था और किताबें मेरे हाथ में थमा देता था कि चलो पढ़ो और अपनी कॉलेज वगैरह की तैयारी करो, मैं तुम्हें कॉलेज दाखिल करवाऊँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। मेरे तुम्हें लेकर के बड़े ख्वाब हैं, मैं तुम्हें ये बनाना चाहता हूँ, वो बनाना चाहता हूँ। मैं उनकी बातों को एक कान से सुनता और निकाल देता। उम्र ऐसी थी कि मुझे अभी इन चीज़ों का अंदाज़ा नहीं था कि मैंने क्या करना है और क्या नहीं करना है। मैं पढ़ाई करने की बजाय जो है वो वहाँ से भागने के मंसूबे बनाता और वहाँ से निकलने की कोई ना कोई तरकीब सोचने लगता। ये मेरी ज़िंदगी थी जो कि इसी तरीके से गुज़र रही थी। मैं रोज़-रोज़ के इन मामलात से इस कदर तंग आ गया कि मैंने फ़ैसला किया कि मैं घर छोड़ कर के भाग जाऊँगा। लेकिन मुझे समझ में ये नहीं आ रहा था कि मैं घर छोड़कर अगर भागूँगा तो जाऊँगा कहाँ? 2 ही ऑप्शन उस वक़्त मुझे समझ में आ रहे थे। एक ये था कि मैं अपने घर को छोड़ कर के लाहौर चला जाऊँ और दूसरा ऑप्शन जो है था वो ये था कि मैं अपने घर को छोड़ कर के किसी बड़े शहर चला जाऊँ, जहाँ पर मुझे काम भी मिले और मेरे मामलात भी चलते रहें, और इस काम के लिए मुझे कराची सबसे ज़्यादा बेहतर नज़र आ रहा था। बस मेरे टारगेट में 2 शहर थे कि या मैं लाहौर चला जाऊँगा या मैं कराची चला जाऊँगा। अपना घर छोड़ दूँगा, अपने घर से भाग कर के चला जाऊँगा। लिहाज़ा मैं अब इन दोनों में से किसी भी शहर में जाने का इरादा रखता था। जब भी मुझे मौका मिलता मैं यहाँ से अपने घर से सब कुछ छोड़ के हट के भाग जाता। यही चीज़ मैंने सोच ली थी, यही मैंने ठान लिया था कि मैं यहाँ से चला जाऊँगा। मेरे जाने के बाद हो सकता है मेरे घर वालों को कुछ सुकून आए और उनको समझ में आए कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। या फिर वो मेरी जो है मानने लगें और मेरी सुन लें और मुझे मेरे मन की करने दें। उस वक़्त क्योंकि इन चीज़ों का ज़्यादा होश नहीं होता, सिर्फ़ वही होता है कि जो खुद इंसान सोचता है ना, इंसान को वही सच्चा लगता है, वही अच्छा लगता है और इंसान वही कुछ करता है। लिहाज़ा मैंने अपने ज़हन को बना लिया था कि मैंने क्या करना है। इस बात में मैंने अपने सिर्फ़ 2 दोस्तों को शरीक किया था, जो कि मेरे बहुत ही करीबी दोस्त थे, जिन पर मैं हर बात को लेकर के भरोसा कर सकता था। उनमें एक दोस्त जो था वो मेरा याकूब था और दूसरा दोस्त जो था वो मेरा रिज़वान था। रिज़वान और याकूब मेरे साथ क्रिकेट में भी शामिल होते थे और हम वीडियो गेम भी मिल के खेला करते थे, और इसके अलावा बहुत से मामलात में हम लोग शामिल हुआ करते थे। तो इसलिए रिज़वान और याकूब जो थे वो दोनों ही इस बात के लिए मेरे साथ आमादा थे कि अगर तुम भागोगे
تو ہم کسی کو اس بات کا نہیں بتائیں گے۔ وہ بھاگنے والے تو نہیں تھے، کیونکہ وہ بہرحال ہم سے بہت زیادہ تگڑے اچھے کھاتے پیتے گھروں کے لڑکے تھے، لیکن بہرحال ان کو میں نے اپنے منصوبے میں شامل کر لیا تھا کہ بھئی میں جب بھاگوں گا تو تم لوگوں کو صرف پتہ ہوگا کہ میں کہاں ہوں، تم لوگوں کے علاوہ میں کسی سے رابطہ نہیں رکھوں گا۔ اچھا، یہاں پر میں آپ کو یہ کلیئر کروں کہ یہاں پر یہ دور جس دور کی میں بات کر رہا ہوں، یہاں پر موبائل فون نہیں ہوا کرتے تھے، اور نہ ہی جو ہے وہ ایسا کوئی رجحان تھا موبائل فون کا۔ زیادہ سے زیادہ جو ہے آپ کسی پی سی او سے جا کے کسی کو کال کر سکتے تھے، لوگوں کے گھروں میں ٹیلی فون وغیرہ لگے ہوتے تھے، یعنی کہ یہ وقت جو ہے یہ آج کا وقت نہیں، آج سے 30 سال پیچھے آپ اس بات کو سوچ سکتے ہیں۔ جی ہاں، یہ آج سے تقریباً 30 سال پیچھے کی بات ہے جو کہ میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ یہ 2025 نہیں ہے، یہ 2025 سے 30 سال پیچھے کا واقعہ ہے جو کہ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ اب تو میری عمر ہو چکی ہے اور میں شادی شدہ ہوں، میرے بچے ہیں، لیکن جب کا میں یہ واقعہ بیان کر رہا ہوں اس وقت میں 17 سال کا ایک نوجوان اور لاابالی سا لڑکا تھا جو کہ کسی کی نہیں سنتا تھا۔ بہرحال میں نے اس چیز کا پروگرام بنا لیا تھا کہ میں اپنے گھر کو چھوڑ دوں گا، اور پھر مجھے جیسے ہی موقع ملا میں نے کیا کیا کہ میں نے اپنے والد کے بٹوے سے کچھ پیسے چوری کیے، جو کہ اس وقت کے مطابق تقریباً 1200 روپے تھے۔ آج کے مطابق سے اگر آپ لگائیں تو یہ رقم 50,000 سے بھی زیادہ بنتی ہے۔ 1200 اس زمانے میں بڑی رقم ہوا کرتی تھی، لہٰذا میں نے یہ سوچ کر کے اپنے والد کے بٹوے سے پیسے نکال لیے کہ مجھے جہاں بھی جانا ہے بہرحال مجھے پیسوں کی تو ضرورت جو ہے وہ پڑے گی۔ میں گھر سے بھاگا اور میں نے واپس کی کا کوئی ارادہ جو ہے وہ میرا نہیں تھا۔ تو جہلم جو ہے وہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں سے آپ کو ٹرین مل جاتی ہے کسی بھی دوسرے شہر میں جانے کے لیے آسانی سے۔ جہلم میں آپ کا ریلوے اسٹیشن جو ہے وہ بنا ہوا ہے۔ گھر سے بھاگ کر کے میں نے سیدھا اپنے دوستوں کے پاس جانا مناسب سمجھا، اور پھر میں نے دوستوں کو یہ بتا کر کے کہ میں کہاں ہوں، میں نے ٹرین پہ سوار ہونے کے لیے ان دونوں کو بھی کہا، اور میں نے کہا کہ ہو سکے تو میرے ساتھ چلو، لیکن ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، پریشانی تمہیں ہے، تمہارے گھر والوں سے، ہمیں تو نہیں ہے۔ بہرحال ہمارا تو معاملہ جو ہے ہمارے گھر والوں کے ساتھ اچھا چل رہا ہے۔ اسی بات کو لے کر کے جو ہے وہ میرے ساتھ نہیں آئے، اور میں جو ہے وہ جہلم ریلوے اسٹیشن سے ٹکٹ لے کر کے کراچی کے لیے جو ہے وہ سوار ہو گیا، اور پھر میری منزل جو تھی وہ کراچی تھی۔ میں کراچی میں کسی کو بھی نہیں جانتا تھا، اور نہ ہی میرے پاس وہاں پہ رہنے کے لیے کوئی جگہ تھی، نہ کوئی کھانے پینے کا کوئی انتظام تھا، اور نہ ہی اور کوئی ایسا انتظام تھا کہ جس سے میں کراچی میں رہ سکتا۔ مجھے صرف رہ کر ایک ہی آسرا تھا کہ چلو میرے پاس 1200 روپے موجود ہیں، میں وہاں پر کوئی چارپائی بستر وغیرہ کرائے پہ لے کر کے رہ لوں گا، میں وہاں پر مزدوری کر کے اپنا وقت گزار لوں گا، میں یہ کر لوں گا، میں وہ کر لوں گا، لیکن بہرحال میں جو بھی کروں گا اپنے گھر واپس نہیں آؤں گا۔ میں جس وقت گاڑی میں سوار ہوا تو اس وقت مغرب ہونے والی تھی، تو مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میں کب تک کراچی پہنچوں گا، لیکن بہرحال اگلے دن مغرب کے کچھ پہلے مجھے ٹرین نے کراچی پہنچا دیا۔ ریلوے اسٹیشن پر اتر کر میں نے تھوڑی دیر کے لیے ادھر ادھر دیکھا، مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب میں کہاں پر جاؤں گا۔ بہرحال میں نے اپنے لیے کوئی نہ کوئی انتظام تو کرنا تھا۔ ریلوے اسٹیشن سے باہر نکل کر کے میں ایویں ہی خام خواہ سڑکوں پہ گھومنے لگا۔ میں کوئی ایسی سرائے یا کوئی ایسی جگہ تلاش کر رہا تھا جہاں پر مجھے کوئی چارپائی بستر وغیرہ مل جائے، لیکن مجھے کچھ ایسا ملتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے اب دیکھا کہ رات پڑنے لگی تھی اور مجھے بھوک بھی لگی تھی، لہٰذا میں نے ایک چھوٹے سے ڈھابے سے جو کہ سڑک کے کنارے بنا ہوا تھا کچھ کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد میری عقل کچھ کو تھوڑا بہت کام کرنے لگی، اور کھانا کھانے کے بعد میں وہاں سے اس ڈھابے سے جو ہے وہ نکل آیا۔ اب میں کسی ایسے سرائے وغیرہ کی تلاش میں تھا۔ میں نے کچھ لوگوں سے پوچھا بھی کہ کوئی ایسی جگہ کہ جہاں سے کوئی چارپائی بستر وغیرہ مل جائے، تو اس نے کہا کہ لوگوں نے مجھے یہ بتایا کہ اگر ایسا کام کرنا ہے تو تمہیں لاری اڈے کے قریب ایسی جگہ مل جائیں گی جہاں پر ہوٹل سرائے وغیرہ بنے ہوئے ہیں، وہاں پر رات کے لیے تم رک سکتے ہو، چارپائی وغیرہ لے کے رہ سکتے ہو، زیادہ سے زیادہ روپیہ 2 روپے لیتے ہیں اور تمہیں وہاں پہ رات کے لیے رکنے دیں گے۔ میرے پاس، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس وقت شناختی کارڈ وغیرہ کوئی ایسی جو ہے کوئی اپنی آئی ڈی یا کوئی ایسا آئیڈینٹی پروف بھی نہیں تھا، اور آپ کو بتاتا چلوں کہ اس دور میں اتنی زیادہ کوئی سختی بھی ان چیزوں کو لے کر کے نہیں ہوتی تھی۔
لہٰذا میں ایک ایسی جگہ پر چلا گیا کہ جہاں پر کچھ سرائے وغیرہ چارپائی بستر وغیرہ بنے ہوئے تھے، تو انہوں نے مجھے پوچھا تو میں نے بتایا جی کہ ابھی تو میری عمر شادی کارڈ کی نہیں ہے، میں تو 17 سال کا ہوں۔ تو انہوں نے ایک تھوڑی بہت ادھر ادھر کی پوچھ پرچھ کے بعد مجھے چارپائی بستر دے دیا۔ ایک رات کے لیے مجھے چارپائی بستر مل گیا اور ان لوگوں نے مجھ سے 1 روپیہ اس کام کے لیے مانگا۔ آپ اس چیز سے اندازہ لگا لیں کہ میں نے تقریباً 2 سے 3 روپے میں روٹی کھا لی تھی اور 1 روپے میں چارپائی بستر لے کر کے سونے کے لیے لیٹ گیا۔ وہ رات تو جیسے تیسے آنکھوں میں کٹ گئی، آدھی رات تک تو نیند ہی نہیں آئی، اور پھر آدھی رات کے بعد جا کر کے کہیں نیند آئی تو پھر مجھے صبح جو ہے ان لوگوں نے اٹھا دیا جو کہ سرائے والے تھے، اور ان لوگوں نے تقریباً 6-7 بجے ہی مجھے بول دیا کہ چلو بھائی اپنا ٹھکانہ کرو، یہاں پر اتنے ہی ٹائم تک جو ہے وہ چارپائی بستر وغیرہ کا کرایہ چلتا ہے اور یہی معاملات ہے۔ میں وہاں سے نکل آیا اور پھر آوارہ گردوں کی طرح کراچی میں گھومنے لگا۔ وہ دن بھی میں نے یوں ہی گھومتے ہوئے گزار دیا، مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں نے دوپہر کا کھانا بھی کھا لیا، میں نے رات کی روٹی بھی کھا لی، میں نے سب کچھ کر لیا۔ تھوڑا سا میں پارک وغیرہ میں گیا، انجوائے بھی کیا، لیکن مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میری کہ میں جاؤں کہاں۔ مجھے اب کوئی منزل، کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی تھی۔ کبھی کبھی میں پچھتانے بھی لگتا تھا کہ میں اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کے یہاں کیوں آ گیا تھا، لیکن کیونکہ جوانی ضدی ہوتی ہے تو میں بھی تھوڑا سا ضدی تھا۔ میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ میں گھر واپس جاؤں گا۔ ابھی میرے پاس بہت سارے پیسے تھے، اگر میں یہاں پر 2-3 مہینے بھی رہنا چاہتا تو میں ان پیسوں میں گزارا کر سکتا تھا۔ کوئی اور عادت نہیں تھی ایسی، کوئی نشہ وغیرہ میں نہیں کرتا تھا، کوئی ایسی اور کوئی خباثت جو تھی وہ میں نے نہیں پال رکھی تھی۔ کرکٹ کھیلتا تھا، اپنے دوستوں کے ساتھ ورزش وغیرہ بھی کرتا تھا، اپنی صحت بھی اچھی تھی۔ 17 سال کی عمر میں ایک اچھا خاصا باڈی بلڈر لگتا تھا، میرے اچھے مسلز تھے، میری اچھی جان تھی، اور میں 17 سال کی عمر میں دیکھنے والوں کو اچھا خاصا مرد لگتا تھا۔ تو اسی وجہ سے میری جسمانی طاقت بھی بے پناہ تھی، اور میں اپنے دوستوں میں مارنے پیٹنے میں، بھاگنے میں، لڑنے میں بھی شیر ہوا کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ مجھے جو ہے وہ میرے سارے دوست پسند کرتے تھے، اور سب لوگ یہی کہتے تھے کہ بشارت جو ہے وہ ہم میں سب سے اتھرا اور سب سے لڑکا بندہ ہے۔ لیکن جتنا بھی اتھرا یا لڑکا تھا، لیکن تھا تو میں ایک نوجوان لڑکا، اور وہ بھی صرف 17 سال کا۔ وہ روز گزر گیا اور میں دوبارہ سے اس سرائے کی طرف اب جانا چاہتا تھا جہاں پر میں نے رات گزاری تھی، لیکن میں نے یہ اندازہ لگایا کہ میں گھومتے پھرتے کافی دور نکل آیا ہوں اور وہ سرائے یہاں سے کافی دور ہے۔ اوپر سے ایک اور مسئلہ تھا، مجھے یہاں کی گاڑیوں کے رستے، نمبر وغیرہ کا علم بھی نہیں تھا، کون سی گاڑی کہاں جاتی تھی، اس کے بارے میں مجھے کوئی چیز جو ہے وہ صحیح طریقے سے علم میں نہیں تھی۔ اس لیے میں جو ہے وہ اب دوبارہ اس سرائے میں جانے کا ارادہ تو رکھتا تھا، لیکن جاؤں کیسے یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ کافی گھومنے پھرنے کے بعد رات بھی ہو چکی تھی، اور تقریباً رات کے 10 سے 11 بجے کا ٹائم تھا کہ ایک بہت تگڑے پٹھان چوکیدار سے میں نے راستہ پوچھا، تو وہ مجھے اوپر سے لے کے نیچے تک گھورنے لگا۔ پھر اس نے مجھے کہا کہ تم کدھر جانا چاہتا ہے، تم رات کو ادھر جو ہے وہ کہاں جا کے جائے گا، کون سا سرائے تم ڈھونڈتا ہے؟ تو میں نے اس کو کہا خان صاحب مجھے نہیں سمجھ ہے، میں اس شہر میں پہلی بار آیا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ تم ایسا لگتا ہے گھر سے بھاگ کے آئے ہو۔ میں نے کہا بس یہی سمجھ لیں، بس میں آیا ہوں، مجھے کام کی تلاش ہے، مجھے یہاں پہ ٹھکانے کی تلاش ہے، مجھے کام بھی چاہیے اور ٹھکانا بھی چاہیے۔ تو کہنے لگا خوچا تم اچھی جگہ پہ آیا ہے، میں تمہیں کام بھی دلاؤں گا اور تمہیں ٹھکانا بھی دوں گا۔ تم ایسا کرو کہ اس وقت میرے ساتھ چلو، اور ادھر میرا جو ہے نا چھوٹا سا گھر ہے، تو ادھر تم رات کو رکو میرے پاس، اور پھر جو ہے وہ صبح میں تمہیں لے کے جاؤں گا اور تمہیں کام مل جائے گا اور تم رہنے کا ٹھکانہ مل جائے گا اور تمہارا سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ مجھے اس پٹھان کی باتوں میں سچائی نظر آئی کہ یہ کہہ رہا ہے تو یہ ٹھیک ہی کہہ رہا ہوگا، جوانی کی عمر تھی، کہاں ان چیزوں کا ہوش ہوتا ہے کہ کون سچ ہے، کون جھوٹا ہے، کون فراڈ کر رہا ہے، کون دھوکہ دے رہا ہے، اس وقت یہ سوچنے کی جو ہے وہ مہلت نہیں ہوتی۔ لہٰذا میں اس پٹھان کے ساتھ، جو کہ کافی دراز قد، اونچا لمبا اور اچھے خاصے مضبوط جسم کا مالک تھا، وہ مجھے لے کر کے اپنے گھر چلا گیا۔ اس نے مجھے جا کر کے کھانے کے لیے پوچھا، ابھی میں روٹی تو کھا چکا تھا رات کی، لیکن اس وقت
11-12 بج رہے تھے اور مجھے دوبارہ سے تھوڑی بہت بھوک لگ رہی تھی، لہٰذا میں نے اس سے کہا کہ مجھے بھوک ہے، تو اس نے مجھے ایک روٹی جو کہ ایک رومال میں لپیٹی ہوئی تھی اور اچھی خاصی موٹی روٹی تھی، جیسے کہ پٹھانوں کی عموماً روٹی ہوا کرتی ہے، تو وہ اس نے میرے آگے رکھ دی اور کچھ سالن جو کہ اس نے ہانڈی میں پکا رکھا تھا وہ اس نے لا کر کے میرے سامنے رکھ دیا۔ روٹی کھانے کے بعد میں جو ہے وہ سونے کے لیے لیٹ گیا۔ اس کا کمرہ جو ہے وہ تھا ایک ہی اور کمرے کے ساتھ کچن تھا، اتنا بڑا مکان نہیں تھا لیکن بہرحال میرے رہنے کے لیے رات کاٹنے کے لیے کافی تھا۔ ایک ہی کمرے کا مکان تھا، ساتھ کچن تھا، باتھ تھا اور اسی قسم کا مکان تھا، چھوٹا سا آگے برآمدہ بنا ہوا تھا۔ تو اسی مکان میں جو ہے مجھے آج کی رات کاٹنی تھی۔ بہرحال میں کھانے پینے کے بعد چارپائی پہ لیٹ گیا اور پھر وہ بھی میرے ساتھ دوسری چارپائی پہ لیٹ گیا۔ وہ مجھ سے باتیں کرنے لگا اور مجھ سے قرید کر پوچھنے لگا کہ میں ادھر کیوں آیا ہوں، کیا بات ہے، میرے گھر میں کیا لڑائی ہوئی ہے۔ اسی قسم کی باتیں کرتے کرتے اس نے مجھ سے میری ساری معلومات لے لی اور میں نے اسے اپنے گھر کے بارے میں بتا دیا، اپنے ابا کے بارے میں بتا دیا اور یہ بتا دیا کہ میں یہاں پہ کیوں آیا ہوں۔ میری یہ ساری باتیں سننے کے بعد اس نے کہا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ اب اس نے لائٹ بند کر دی اور ہم دونوں سونے کے لیے لیٹ گئے اور پھر میں نیند کی گہری آغوش میں چلا گیا۔ سارا دن کا سڑکوں پہ آوارہ گردی کرتا ہوا ایک تھکا ہوا آدمی جو کہ اب رات کو نیند کرنا چاہتا ہے اور بستر پہ چلا گیا ہے، تو ایسے میں جناب میری تو ایسی آنکھ لگی کہ مجھے کسی چیز کا ارد گرد کا ہوش نہیں رہا۔ پتہ نہیں رات کا کون سا پہر تھا کہ جب مجھے اپنے اوپر تھوڑا بوجھ سا محسوس ہوا۔ جب مجھے سمجھ آئی تو اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی اور وہ سب کچھ ہو چکا تھا کہ جو میرے ساتھ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ زندگی میں پہلی بار میرے ساتھ کسی نے کچھ ایسا کیا تھا اور میں اس چیز کو لے کر کے پریشان تھا، لیکن وہ مجھ سے بھی طاقت میں کئی گنا زیادہ تھا، بہت تگڑا تھا۔ اس نے ایک ہاتھ سے میرے منہ کو دبوچ رکھا تھا اور اپنا کام جو تھا وہ کرتا چلا جا رہا تھا۔ میں اپنے آپ کو بچانا چاہتا تھا، میں یہاں سے جانا چاہتا تھا، میں اپنے آپ کو کور کرنا چاہتا تھا، لیکن ایسا کچھ بھی تھا جو نہیں مجھ سے ہو رہا تھا۔ بہرحال میں اس رات جو ہے بڑا برا پھنسا تھا۔ اس نے اس رات میں کوئی کسر نہیں چھوڑی اور 3 مرتبہ میرے ساتھ جو ہے وہ اس نے منہ کالا کیا اور پھر جا کر کے اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ میں اگرچہ اٹھنا چاہتا تھا، جانا چاہتا تھا، یہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا، لیکن مجھ میں اب اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں یہاں سے اٹھ کر کے کہیں بھاگ جاتا۔ خیر میں بڑی مشکل سے اٹھا اور واش روم تک گیا، میں نے اپنے آپ کو صاف کیا اور پھر جو ہے نہا دھو کر کے ایک دفعہ پھر سے فریش ہو گیا اور پھر آ کر کے لیٹ گیا۔ میں نے نہایا اس لیے تھا کہ مجھے بہت زیادہ تھکن محسوس ہو رہی تھی، مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میرا جسم جو ہے وہ ٹوٹ رہا ہے، میری ہڈیاں جو ہیں وہ بول رہی ہیں، حتیٰ کہ میں اچھا خاصا طاقتور لڑکا تھا، لیکن بہرحال اس پٹھان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھا۔ اگلی صبح پٹھان نے مجھے جو ہے وہ ناشتہ دیا جو کہ اب میں نے کر ہی لیا، کیونکہ جو ہونا تھا ہو چکا تھا، اور اب پٹھان نے بھی مجھے تسلی اور دلاسا دیا تھا کہ چلو یرا تم جو ہے وہ اتنے عرصے بعد آیا، ہمارا بیوی جو ہے وہ پشاور میں ہوتا ہے تو ہم جو ہے وہ بڑا پریشان تھا، تو چلو جو ہے جو بھی ہونا تھا ہو گیا، تم اس بات کا فکر مت کرو، ہم ایسا نہیں ہے، لیکن کیا کرے جب انسان مجبور ہوتا ہے تو انسان کچھ بھی کرتا ہے۔ اس قسم کی باتیں کر کے اس نے مجھے تسلی دی، صبح ناشتہ بنا کر کے دیا۔ اب وہ مجھے کہنے لگا کہ بھائی جیسا میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں جو ہے وہ نوکری پہ رکھوا دوں گا، تو چلو تم میرے ساتھ، میں تمہیں بنگلے لے کے جا رہا ہوں، اور جس کا بنگلہ میں تمہیں لے کے جا رہا ہوں وہ بندہ میرا جاننے والا ہے اور تم وہاں پہ آج کے بعد نوکری کرو گے۔ میں اندر سے خوش ہو گیا کہ چلو مجھے ایک مستقل ٹھکانہ، ایک نوکری مل رہی تھی جو کہ میرے لیے بہت زیادہ کافی تھی، لہٰذا میں اس کے ساتھ ہو لیا اور پھر ہم دونوں جو ہے وہ وہاں سے ایک بہت ہی ایسے علاقے میں آ گئے کہ جو علاقہ مجھے دکھنے میں ہی بہت زیادہ امیر لوگوں کا لگ رہا تھا۔ یہاں پہ قدم قدم پر بڑے بڑی کوٹھی، بڑے بڑے بنگلے تھے اور دکھنے میں صاف ستھرا سا علاقہ تھا، ہر طرف جو ہے ایک پرامن فضا تھی اور پھول پھل باغ بغیچے یہاں پر اس طریقے سے لگے ہوئے تھے کہ مجھے تو اپنا جو ہے علاقہ اس کے آگے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ مجھے تو یہ کوٹھی ایریا بنگلہ بہت کچھ دیکھنے کو مل رہا تھا جو کہ میں نے پہلی بار ایک ایسا علاقہ دیکھا تھا۔ میں نے خان سے پوچھ لیا، میں نے کہا خان صاحب اس علاقے کا نام کیا ہے، یہ جہاں پہ ہم آئے ہیں؟ تو کہتے ہیں وہ سوچا اس کا نام ڈیفینس ہے،
یہ کراچی کا بڑا جو ہے نا کھاتے پیتے لوگوں کا علاقہ ہے، اور تم ادھر جو ہے میرے ساتھ آئے ہو تو تمہیں تمہاری نوکری کا انتظام کرتا ہوں، میں نے جو تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا وہ میں پورا کروں گا۔ وہ مجھے لے کر کے ڈیفینس کے ایک بنگلے پر جا کر کے رک گیا، وہاں پر ایک اور چوکیدار تھا، اس نے مجھے اس چوکیدار سے کچھ بات کی اور پھر مجھے اندر آنے کے لیے کہا۔ میں اس چوکیدار کے ساتھ اور اس خان کے ساتھ اندر بنگلے کے اندر چلا گیا۔ میں جیسے ہی اندر داخل ہوا، میں نے وہاں پر صوفے پر ایک بوڑھی سی عورت کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ اندر سے تو یہ بنگلہ جو ہے یہ تو بہت ہی عالی شان لگ رہا تھا۔ بس ایسے بنگلے میں نے چند فلموں میں دیکھے تھے، جو کہ میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر سینما گھروں میں دیکھی تھی، اور ان میں جو ہے وہ ایسے بنگلے ہوا کرتے تھے۔ تو یہاں پر میں نے دیکھا کہ یہ تو بڑے ہی شاندار بنگلہ ہے، اور ایک بوڑھی عورت جو کہ 50-60 سال کی ہوگی اور جسم بھی تھوڑا سا موٹا تھا، اس کا چہرہ ایک طرف سے جلا ہوا تھا، اس نے آنکھوں پر موٹی موٹی اینک لگا رکھی تھی، لیکن اس کے کپڑے بہت ہی شاندار تھے، اس کے جوتے بہت شاندار تھے، اس نے سونے کے زیورات سے بنے سیٹ پہن رکھے تھے، اس کے بازوؤں میں سونے کے کڑے تھے۔ میں تو اس کو دیکھ کر کے حیران ہو گیا، اور میں نے کہا کہ یہ تو کوئی بڑی امیر خاتون لگتی ہے۔ تو خیر مجھے اس کے سامنے پیش کیا گیا، تو اس نے خان سے پوچھا کہ بھئی یہ کون ہے اور تم اسے کیوں لائے؟ تو اس نے بتایا کہ جناب یہ ایک لڑکا ہے، ہمارا جاننے والا ہے، اور اس کو نوکری کی تلاش ہے۔ اس نے مجھے اوپر سے لے کے نیچے تک دیکھا، اور پھر اس نے کہا ٹھیک ہے، مجھے یہ لڑکا پسند ہے، میں اس کو نوکری پہ رکھوں گی۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے، میں تو نوکری پہ آپ مجھے رکھ لیں گی، لیکن مجھے کام کیا کرنا ہوگا، کیونکہ مجھے اتنا کوئی کام نہیں آتا۔ تو کہنے لگی نہیں، تمہیں کچھ زیادہ کام نہیں کرنا پڑے گا، تمہیں ہم جو ہے وہ گھر کا سودا سلف لانے کے لیے، گھر کی چیزیں وغیرہ خریدنے کے لیے مارکیٹ جو ہے وہ بھیجا کریں گے، اور تم وہاں سے آ کر کے جو ہے وہ ہمارے ساتھ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹایا کرو گے، صفائی ستھرائی میں کرو گے، اور اس بنگلے میں تمہیں رہنے کے لیے باقاعدہ سے ایک کمرہ دیا جائے گا، اور تم جو ہے وہ یہاں پر رہا کرو گے۔ تمہارا کام صرف گھر کی صفائی کی دیکھ بھال کرنا ہے، صفائی کرنا ہے، اور بازار سے سودا سلف لا کر کے دینا ہے، میں تمہیں اپنے پاس رکھتی ہوں۔ اب اس نے میرے والے خان کو اور اپنے والے چوکیدار کو بولا کہ ٹھیک ہے تم دونوں جاؤ، میں نے اس کو رکھ لیا ہے، یہ آج سے یہیں رہے گا۔ ان کے جانے کے بعد اس نے مجھ سے پوچھا کہ یہ تمہارے کیا لگتے ہیں، کیونکہ تم پٹھان نہیں ہو، یہ پٹھان ہے اور تم پٹھان نہیں ہو۔ تو میں نے کہا کہ یہ ہمارے جاننے والے ہیں، بس میں جو ہے نا اتنا ہی جانتا ہوں کہ یہ بس ہمارے جاننے والے ہیں، میں پٹھان نہیں ہوں، میں پنجابی ہوں، لیکن یہ ہمارے جاننے والے ہیں۔ اس نے کہا چلو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ تمہارے جاننے والے ہیں، انہوں نے تمہاری تعریف کی، ہم نے تمہیں رکھ لیا، لیکن یہ ہے کہ تم یہاں پر رہو گے تو جو بھی کام میں تمہیں بولوں گی وہ تمہیں کام کرنا ہوگا، لیکن اس سے پہلے کہ تمہیں کام کے بارے میں بتاؤں، تمہیں کچھ باتیں سمجھنی ہوں گی، اور یہ بتا دیتی ہوں کہ ہمارے گھر میں اور کتنے لوگ ہیں۔ میری 4 بیٹیاں ہیں، اور چاروں کی چاروں جو ہیں وہ یہاں اسی گھر میں رہتی ہیں، وہ بھی تمہیں جو کام کہیں گی، جیسا کہیں گی تمہیں کرنا ہوگا۔ پھر اس کے بعد 2 نوکرانیاں ہیں جو کہ کام کے لیے صبح آتی ہیں اور شام کو چلی جاتی ہیں، تو ان کے ساتھ مل کر کے اگر وہ تم سے کوئی کام کرنے کو کہتی ہیں، کوئی سودا سلف لانے کو کہتی ہیں، تو وہ تمہیں لانا ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے تمہیں یہاں اس گھر میں جو ہے اور کوئی آدمی نہیں ملے گا۔ میرے شوہر دبئی ہوتے ہیں، وہ یہاں پر نہیں آتے ہیں، ان کو سال 2 سال بعد جو ہے وہ کبھی کبھار یہاں پر آتے ہیں، تو جب وہ بھی آئیں گے تو وہ بھی تو جو تمہیں کہیں گے تمہیں ویسا ماننا پڑے گا۔ اس نے مجھے کام پر رکھ لیا اور پھر اس نے مجھے جو ہے اسی بنگلے کے اندر ایک کمرہ دکھایا جو کہ قدرے چھوٹا تھا لیکن صاف ستھرا تھا، وہاں پہ بستر وغیرہ بھی لگا ہوا تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ تمہارے رہنے کے لیے یہ کمرہ ہوگا، اور جس کام کے لیے بھی تمہیں بلایا جائے گا تم وہ کام کرو گے، باقی یہ ہے کہ تمہاری جو ڈیوٹی ہے اس کا کوئی ٹائم نہیں ہوگا، جب بھی ہمیں تم سے کوئی کام پڑے گا ہم تمہیں کام بول دیا کریں گے، وہ رات بھی ہو سکتی ہے، دن بھی ہو سکتا ہے، کبھی بھی ہم تمہیں کچھ کام کہہ سکتے ہیں، اور جب تمہارے ساتھ کام نہیں ہوگا تو تم صرف اور صرف آرام کیا کرو گے، اور تمہیں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوا کرے گی۔ میں کمرے میں جا کر کے لیٹ گیا، مجھے وہ کمرہ بہت پسند آیا تھا، میں آرام کرنا چاہتا تھا، کیونکہ میں جو ہے وہ صحیح طریقے سے سو بھی نہیں پایا تھا، اور میرے جو جسمانی طاقت تھی وہ بھی اس وقت مجھے کافی کمزوری سی محسوس ہو رہی تھی، لہٰذا میں جا کر کے لیٹ گیا، اور پھر میں وہاں پر آرام کرنے لگا۔ اس آرام کرنے کے دوران میں نے محسوس کیا کہ مجھے کسی نے کام کے لیے نہیں بلایا اور نہ ہی کوئی کام کہا۔ خیر وہ دن بیت گیا، اگلا دن آیا تو مجھے مالکن نے اپنے پاس بلایا۔ اس مالکن کا نام میں آپ کو بتاتا چلوں، مالکن کا نام نوشین تھا۔
تو مالکن نے مجھے اپنے پاس بلایا تو اس نے کہا کہ یہ میری بیٹیاں ہیں، میں تمہیں ان کے بارے میں بتا دوں، اور یہ بھی جو ہے وہ تمہیں جو بھی کام کہیں گی تمہیں ویسے ہی کام کرنا پڑے گا۔ مجھے میری 4 اور مالکن یعنی کہ میری مالکن کی بیٹیوں کا تعارف کروایا گیا۔ سب سے بڑی بیٹی کا نام مہرین، اس سے چھوٹی کا نام میرب، اس سے چھوٹی کا نام علیشہ، اور سب سے چھوٹی کا نام منال تھا۔ چاروں لڑکیاں ہی بے حد خوبصورت تھیں اور انتہائی دکھنے میں جو ہے وہ پڑھی لکھی اور لگتی تھی۔ چاروں نے پینٹ بوشرٹ پہن رکھی تھی۔ اس وقت کے زمانے میں لڑکیاں پینٹ بوشرٹ بہت کم پہنتی تھیں، لیکن بہرحال انہوں نے چاروں نے پینٹ بوشرٹ پہن رکھی تھی۔ انہوں نے اچھا خاصا میک اپ وغیرہ بھی کر رکھا تھا۔ اس وقت کے حساب سے وہ کافی ماڈرن لگ رہی تھی۔ انہوں نے بھی مجھے پسند کیا اور چاروں ہی زیر لب مسکراتی ہوئی غائب ہو گئیں، اور میں بھی جو ہے وہ اندر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اب میں اس گھر میں کام کرنے لگا اور میرا روزانہ کی روٹین یہی ہو گئی۔ کبھی مجھے کوئی سامان لینے کے لیے بھیج دیا جاتا، کبھی نوکرانیاں آتی تو مجھے ان کے ساتھ کچھ مدد کرنے کے لیے لگا دیا جاتا، کبھی گھر میں کسی چیز کو صاف کرنے کے لیے بول دیا جاتا، لیکن بہرحال کوئی اتنا زیادہ کوئی خاص کام نہیں تھا۔ اب چند دن اسی طریقے سے گزر گئے اور پھر ایک دن میں جو رات کا ٹائم تھا تو میں تقریباً سونے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی، تو میں نے دروازہ اٹھ کر کے کھولا تو میری مالکن جو تھی نوشین، جو کہ سب سے بڑی مالکن تھی، جو وہ بڑی عورت تھی اینک والی، وہ کھڑی تھی۔ تو مجھے کہنے لگی کہ بشارت تم میرے کمرے میں آؤ، مجھے تم سے کچھ کام ہے۔ جب میں کمرے میں گیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر بستر پر وہ لیٹ گئی اور اس نے ٹیبل پر جو ہے 2-3 قسم کے تیل رکھے ہوئے تھے۔ اس نے کہا کہ بشارت میرے پاؤں میں بہت زیادہ درد ہو رہی ہے، تو تم ایسا کرو کہ کسی نہ کسی طریقے سے میرے پاؤں کی مالش کر دو تاکہ میرے پاؤں کی درد کا آرام ہو جائے۔ میں نے دیکھا کہ وہاں پر 2-3 مختلف قسم کے تیل پڑے تھے جن کی مجھے کچھ سمجھ نہیں تھی، تو اس نے بتایا کہ وہ شیشی اٹھاؤ، اس میں زیتون کا تیل ہے اور اس سے مجھے مالش کر دو۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ اب وہ میری مالکن تھی، میں اس کی بات کو ٹال نہیں سکتا تھا، اس نے مجھے تنخواہ دینی تھی۔ بہرحال میں جب سے یہاں پہ آیا تھا اچھا کھا پی رہا تھا، مجھے کسی چیز کی پریشانی نہیں تھی اور مزے کی نوکری تھی، مطلب اتنا زیادہ کام نہیں تھا کہ میں زیادہ پریشان ہو جاؤں۔ لہٰذا میں نے اپنی مالکن کی جو ہے وہ پاؤں کی مالش کرنا مناسب سمجھا اور وہاں سے زیتون کا تیل اٹھا کر کے اس کے پاؤں کو اچھی طرح سے مالش کرنے لگا اور اس کی ٹانگیں جو تھیں وہ پنڈلیوں تک میں ان کی مالش کرنے لگا۔ لیکن یہ کیا، وہ تو بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی، اس نے تو مجھے پنڈلیوں سے اوپر مالش کرنے کا بول دیا۔ تو اب میری مالکن تھی، میں انکار تو نہیں کر سکتا تھا، لہٰذا پنڈلیوں سے اوپر بھی میرا ہاتھ جانے لگا اور پھر وہ بے غیرتیوں پہ اتر آئی۔ میں نوکر تھا، وہ مالکن تھی، عمر میں مجھ سے بہت زیادہ تھی، مطلب 3 گنا زیادہ تھی۔ میں 17 سال کا تھا، وہ تقریباً 60 سال کی رہی ہوگی، لیکن اس نے مجھے جو ہے وہ کسی اور طرف لگانا شروع کر دیا اور میرے ذہن میں کچھ اور بٹھانا شروع کر دیا۔ اب وہ جو حرکتیں کر رہی تھی وہ میری سمجھ سے باہر تھی۔ بہرحال میں نوکر ہونے کے ناطے کوئی احتجاج جو ہے وہ نہیں کر سکتا تھا، اور وہ احتجاج جو ہے نہ کرنا ہی میرے لیے جو ہے وہ برا ثابت ہوا، اور اس نے میرے ساتھ وہ سب کچھ کر ڈالا جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں وہاں سے باہر نکلا تو کافی تھکا ہوا تھا اور پھر آ کر کے میں اپنے کمرے میں سو گیا۔ اب تو روزانہ کی یہ روٹین بن گئی، وہ روزانہ مجھے اپنے کمرے میں بلا لیتی، پھر وہ میرے ساتھ مل کر ذہنی سکون حاصل کرتی اور پھر مجھے وہ میرے کمرے میں واپس بھیج دیتی۔ میں اس بات کو لے کر کے بے حد پریشان تھا، لیکن میں کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ بہرحال میں نے اس بات کو اپنا نصیب سمجھ کر کے قبول کر لیا تھا کہ چلو ایک بوڑھی عورت ہے جس کا شوہر بھی کافی عرصے سے باہر ہے، تو اس کو ضرورت ہوتی ہوگی ان چیزوں کی، تو اس چیز کو اب وہ میری مالکن بھی ہے، مجھے تنخواہ بھی دیتی ہے، مجھے اچھا کھانے کو بھی دیتی ہے۔ لیکن ایک چیز میں نے اور محسوس کی، جب سے یہ کام شروع ہوا تھا اس نے میرے کھانے پینے پہ خصوصی توجہ دینی شروع کر دی تھی۔ مجھے دودھ میں پتہ نہیں بادام کیا کیا چیزیں جو ہے وہ پلائی جاتی تھی۔ چند دن اسی طریقے سے بیت گئے اور پھر اسی طریقے سے مہرین جو ہے وہ میرے پاس آنے لگی اور وہ بھی مجھے رات کو اپنی مالش کرنے کے بہانے اپنے کمرے میں بلانے لگی، اور اسی طریقے سے پھر مہرین کی دیکھا دیکھی میرب، علیشہ اور منال نے بھی یہ کام پکڑ لیا۔
اب تو میرے لیے بہت بڑی مصیبت بن گئی، نہ دن ہوتا نہ رات ہوتا، جب بھی جس کو موقع ملتا وہ مجھے اپنے کمرے میں مالش کرنے کے بہانے بلا لیتی اور پھر مجھ سے ذہنی سکون حاصل کرنے کے بعد مجھے واپس جو ہے وہ میرے کمرے میں بھیج دیتی۔ اب تو مجھے اور کسی قسم کے کام جو ہے وہ گھر میں کہنے ہی بند کر دیے تھے اور بالکل جو ہے وہ باقی تمام کاموں کو چھوڑ دیا تھا، اور میرے ساتھ جو اب یہی سسٹم چلنے لگ گیا تھا۔ دن ہوتا رات ہوتی، جب ان کا من چاہتا وہ مجھے اپنے کمرے میں بلا لیتے۔ اب تو 2 نوکرانیاں جو گھر میں کام کرنے کے لیے آتی تھیں وہ تو اچھی خاصی عمر کی تھی، 35 40 سال کی تھی۔ وہ کبھی کبھی اپنے بچوں کو بھی وہاں پر لے کے آیا کرتی تھی۔ میں نے دیکھا میرے جتنے ان کے جوان بیٹے ہیں، میرے جتنی ان کی جوان بیٹیاں ہیں، ان دونوں نوکرانیوں نے بھی یہی کام پکڑ لیا۔ مالکن اور اس کی بیٹیوں کی دیکھا دیکھی وہ بھی میرے ساتھ سب کچھ کرنے لگیں، اور پھر کبھی کچن میں بھی میرے ساتھ جو ہے وہ شروع ہو جاتی، کبھی جو ہے کمروں میں میرے ساتھ شروع ہو جاتی، کبھی میں ان کے ساتھ سودا سلف لینے جاتا تو وہ مجھے اپنے گھر لے جاتی اور وہاں پر جا کر سب کچھ کرنا شروع کر دیتی۔ میں تو ان باتوں کو لے کر پریشان ہو گیا۔